जिस रात कुरान उतरा था, उस रात में इंसानों के गुनाह वैसे ही माफ़ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि एक ऐसी घड़ी होती है उस रात में कि उस घड़ी में जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। अब वो घड़ी कब होती है हमें क्या पता। हक तो ये था कि हम 365 रातों में उसको ढूंढते, मगर अल्लाह ने काम आसान कर दिया। नबी इस्लाम ने बताया कि वो रमज़ान मुबारक के अंदर होती है। इसका मतलब ये है कि 365 रातें जागने की ज़रूरत नहीं, 30 रातें जागने की ज़रूरत है। फिर बंदा सोचता है कि 30 रातें जागना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो नबी इस्लाम ने काम और आसान कर दिया। फरमाया कि तुम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तो 20 रातें और निकल गईं, बाकी 10 रातें रह गईं। फिर बंदा सोचता है जी कि 10 रातें जागना भी बड़ा मुश्किल काम है, तो नबी इस्लाम ने काम को और आसान कर दिया। फरमाया आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उनमें उसे ढूंढो। 21, 23, 25, 27, 29, 5 रातें बनती हैं। यूं समझें कि 365 में से 5 रातें हैं जिनमें हमें लैलतुल क़द्र तलाश करनी पड़ेगी। अब बंदा सोचता है जी कि रात को तो हम तलाश करें, लेकिन पूरी रात जागना तो बड़ा मुश्किल है, हम तो कमज़ोर लोग हैं, नहीं जाग सकते। अल्लाह ताला ने काम को और आसान कर दिया। 15 शाबान से लेकर 27 रमजान तक का वक्त अल्लाह ताला ने दिया ताकि मेरे बंदे मुझसे मांगे, मैं इनकी परेशानियों को दूर कर दूं, इनसे मुसीबतों को हटा दूं और इनकी मुराद को पूरा कर दूं। अब एक लंबा वक्त हमने दुआओं में गुजारा और आज उसके फैसले की रात है। ये बजट इसलिए नहीं बनता कि अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी है और उस कमी के लिए हमें बजट बनाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला हर साल बंदे को ये मौका देते हैं कि ये मुझसे दुआएं मांगे और जो चाहता है अपने रिस्क के बारे में फैसला करवा ले। फैसला मैंने करना है, बंदा अपनी जो जरूरत है उसको बयान करे और मुझ परवरदिगार से मांगे। जो बे औलाद हैं वो औलाद मांगे, जो गैर शादीशुदा हैं वो अपने लिए अच्छे रिश्ते मांगे, जो बीमार हैं वो सेहत मांगे, जो कारोबार की परेशानी में मुब्तला हैं वो कारोबार की परेशानियों की दुआ मांगे, जो मकरूज हैं कर्जे की अदायगी की सबील मांगे। जो भी इंसान को दुनिया में जरूरत होती है वो उसके रिज्क में शामिल होती है और उसका फैसला आज की रात होगा आने वाले साल के बारे में। लिहाजा आज की रात इस लिहाज से बहुत अहम है और ये दुआ की रात है। हम दुआ करें और अल्लाह ताला से अल्लाह को मांगें, अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगें, अल्लाह ताला की रजा मांगें। जो हमारे रास्ते की रुकावटें हैं उनको दूर करवाएं, जो नेक मुरादें हैं उनको पूरा करवाएं। जब अफसर फैसला करने बैठे उस वक्त अगर मातहत उसकी मिन्नत समाजत कर ले तो फैसला उसके हक में हो सकता है। आज अल्लाह ताला ने चूंकि रिस्क का फैसला करना है आने वाले साल के बारे में, तो हम आज की रात अल्लाह से जो कुछ रो रो के मांग लेंगे अल्लाह ताला हमें अता फरमा देंगे। देन में कोई कमी नहीं है, मांगने वाले के मांगने में फर्क होता है। हमें कई दफा दुआ मांगनी नहीं आती, सलीके से नहीं मांगते, इस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। एक होता है मखलूक से मांगना और एक होता है खालिक से मांगना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मखलूक से बार बार मांगो, मखलूक नाराज हो जाती है, कन्नी कतराते हैं, मिलना छोड़ देते हैं, कहते हैं जी क्या करें, ये बंदा तो हर वक्त ही मांगता रहता है। उसको बुरा समझते हैं कि ये तो ये हर वक्त ही मांगता रहता है। मखलूक का ये हाल है और अल्लाह ताला का मामला मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला से एक दफा मांगो अल्लाह देते हैं, 2 दफा मांगो अल्लाह देते हैं, तीसरी मर्तबा मांगो अल्लाह देते हैं, बार बार अल्लाह से मांगो देते हैं। जो बंदा हर चीज अल्लाह से मांगे और हर वक्त अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसे अपने औलिया में शामिल फरमा लेते हैं।
اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں، یہ میرا ولی ہے۔ دنیا میں اگر مخلوق سے، امیر بندے سے تھوڑا مانگیں تو وہ ناراض۔ آپ کسی وزیر کے پاس جائیں اور محفل میں اسے کہیں جی کہ مجھے آپ 1 روپیہ دے دیجئے، وہ ناراض ہو جائے گا، تو نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، مجھ سے 1 روپیہ مانگتا ہے، میں اتنا گیا گزرا ہوں۔ تو اگر 1 روپیہ مانگیں امیر سے تو وہ ناراض، اور غریب سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض۔ کسی بندے کو کہیں بھئی مجھے آپ $1 ملین دے دیں، تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ جی میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دیکھو وہ مجھ سے $1 ملین مانگ رہا ہے۔ تو غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، امیر سے کم مانگو تو وہ ناراض۔ اللہ کی شان عجیب ہے، تھوڑا مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں، زیادہ مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اللہ سے مانگے، اللہ وہ تسمہ دے کے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ مخلوق کئی مرتبہ دیتی تو ہے مگر غصے میں دیتی ہے۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کسی ایک جگہ گاڑی رکی اور کسی فقیر نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، آپ اشارہ کرتے ہیں معاف کرو، مگر وہ لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں، جلدی ٹلتے نہیں ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہے بیٹا اس کو کچھ دے دو۔ تو جب والدہ نے کہہ دیا بیٹا دے دو، آپ جیب سے 5 روپے نکال کے تو دیتے ہیں، مگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کہا تھا معاف کر دے یہ گیا کیوں نہیں؟ تو دے تو رہے ہوتے ہیں مگر غصے میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان جدا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا فرماتے ہیں، ناراض ہو کے نہیں دیتے، ہمیشہ اپنے بندوں کو خوش ہو کے دیتے ہیں۔ پھر دنیا میں انسان اپنوں کو دیتا ہے، پرایوں کو نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں جس بندے کی حکومت بنتی ہے نا وہ اپنوں کو نوازتا ہے، اور جو حزب مخالف ہوتا ہے ان کے تو منہ سے لقمہ بھی چھین لیتے ہیں، جی یہ تو ہمارا مخالف ہے۔ دیتے ہیں تو اپنوں کو دیتے ہیں، غیروں کو نہیں دیتے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، اللہ دنیا میں اپنوں کو تو دیتے ہی ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی دین اپنے اور پرائے ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں کافروں کو اولادیں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، عزتیں ملتی ہیں، کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں۔ پھر مخلوق کے پاس جائے تو مخلوق سوال پوچھتی ہے بھئی کیا لائے ہو؟ وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آیا ہے تو کچھ لے کے آئے گا۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، اللہ کے پاس بندہ جائے اللہ یہ نہیں پوچھتے میرے بندے کیا لائے ہو، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ پھر مخلوق اگر دن میں دے بھی دیتی ہے تو رات ہوتی ہے تو مخلوق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ اس وقت دیکھیں دنیا کے سب بینک بند ہو چکے ہیں، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، دفتر بند ہو چکے ہیں، مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، تو مخلوق کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دن میں بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں، رات میں بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا مانگے اور دینے والا اونگ رہا ہو، دینے میں کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے بھی بلند و بالا ہے، ان کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے، اور آج کی رات ہمیں اللہ نے دینا ہے، اس لیے خوب جی بھر کے مانگیے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا عرفات کے میدان میں اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے 500 کروڑ روپیہ دے دے۔ دعا مانگ رہا تھا تو دعا میں اس نے مانگا یا اللہ مجھے 500 کروڑ روپیہ دے دے۔ تو ساتھ والے نے کہا اتنے زیادہ؟ اس نے کہا بھائی تجھ سے نہیں مانگے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں نے تجھ سے نہیں مانگے، میں نے اللہ سے مانگے ہیں، جتنا چاہوں مانگوں۔ تو بات ایسی ہی ہے کہ اللہ سے جو مانگو اللہ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی امید سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ مانگنے والا جو مانگتا ہے اس کی امید تھوڑی ہوتی ہے، اللہ امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب آ کے آباد کیا ہے،
رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب اس بنجر وادی کے اندر آ کے آباد کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ یہ نمازیں پڑھیں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ اب لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے تاکہ یہ میرے اولاد کی باتوں کو سن کے قبول کر لیں، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ میرے اولاد کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجئے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اولاد کے لیے پھل مانگے تھے۔ اب پھل عام طور پر درختوں کے ہوتے ہیں، تو ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھلے، اللہ جواب دے دیتے میرے ابراہیم ہم نے آپ کو سب درختوں کے پھل عطا کر دیے۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اے میرے پیارے خلیل ان کو ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچ کر رہے گا۔ انہوں نے درختوں کا ثمر مانگا تھا، اللہ نے کہا ہر چیز کا ثمر ملے گا۔ اب درختوں کا ثمر پھل ہوتا ہے، کھیتوں کا ثمر ان کی سبزیاں ہوتی ہیں، فیکٹریوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے، انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے مکہ مکرمہ جانے کے لیے ہر کوئی تیار نظر آئے گا، ہر چیز وہاں ملتی ہے، جو دنیا میں جہاں چیز بنتی ہے وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گی۔ مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل ابراہیم میں آپ کو عطا کر دوں گا۔ تو اللہ کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر اللہ نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر کو بنا۔ اب اتنی دعا تھی، قبول ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کہاں عطا فرمائی؟ مسجد نبی میں، محبوب کے مصلی کے اوپر، حالت نماز میں۔ بھئی شہادت تو کسی چٹان کے قریب کھڑے ان کو تیر لگتا، تلوار لگتی، شہید ہو جاتے، شہادت تو مل جاتی۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کس جگہ پر شہادت ملے گی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی، باوضو ہیں، حالت نماز میں ہیں، نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں، اس نماز کی حالت میں ان کو زخم لگتا ہے جو ان کے لیے شہادت کا سبب بنتا ہے۔